नमस्कार, क्या कहता है इस्लाम हमारे इस खास शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस शो के जरिए इस्लाम को लेकर जो तरह तरह के सवाल लोगों के जहन में आते हैं, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर दूसरे धर्म के लोग हों, जिस तरह की विरोधाभासी बयान जो हैं वो धर्मगुरु देते हैं, मुस्लिम समाज से ही देते हैं, तो कई बार कहा जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ फैला रहे हैं। आखिर सच में कुरान और हदीसें अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या कहती हैं, इसको जानने की हमारी कोशिश है ताकि इस्लाम की सही तस्वीर आपके जहन में कायम हो सके। तो इसी कड़ी में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो कई बार, एक बार नहीं कई बार अदालतों के चक्कर काट चुका है, वो कई बार विवाद का विषय बन चुका है, चुनावी एजेंडे का विषय बन चुका है, राजनीति उस पर जमकर हुई है, हो हल्ला जुलूस भी जमकर हुए हैं और अभी भी गाहे बगाहे वो इशू टसल का सबब बन जाता है। और ये इशू है अजान, लाउडस्पीकर से होने वाली अजान कितनी सही है, आखिर अजान सबसे पहले कहाँ हुई, किसने शुरू की, और अजान का होना कितना ज़रूरी है जब सबके पास घड़ियां और मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं उस ज़माने में, और ये परंपरा कहाँ से आई। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कितनी ऊंची होनी चाहिए अजान की आवाज़, कितनी देर तक होनी चाहिए, ये भी समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस्लाम के दो महत्वपूर्ण जानकार स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब इस वक्त जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर, आपका स्वागत है। और उपाध्यक्ष जमात-ए इस्लामी हिंद के प्रोफेसर सलीम इंजीनियर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आपका स्वागत है दोनों का बहुत बहुत। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस्लाम में अजान कितनी जरूरी? देखिए, अजान जो है वो अरबी का शब्द है और इसके माने हैं पुकारने के। यानी इस्लाम में 5 वक्त की नमाज लोगों पर फ़र्ज़ की गई है और ये कहा गया है कि ये नमाज कलेक्टिवली मस्जिद में जाकर अदा की जानी चाहिए जहाँ तक संभव हो। तो नमाज का वक्त होने पर उस मस्जिद से इस बात का ऐलान किया जाता है कि कुछ वक्त के बाद नमाज होने वाली है। तो अज़ान एक तरह से नमाज के लिए बुलावा है और मुश्किल से 2 मिनट या 2.5 मिनट वो बुलावा होता है और उसमें ईश्वर की बड़ाई बयान होती है और कहा जाता है आप कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। तो एक तरह का बुलावा है और ये बुलावा जो है वो ये इबादत नहीं है बल्कि इबादत के लिए बुलाया जाता है लोगों को। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई आप इतना ज़ोर से क्यों पुकार रहे हैं, क्या खुदा जो है खुदा को आप सुनाने के लिए? नहीं, खुदा तो जानता है, लेकिन ये लोगों को बुलाने के लिए है। और लोगों को बुलाने के लिए पहले तो ये था कि मस्जिद के किसी ऊंचे हिस्से पर या मीनार पर या कहीं चढ़कर लोग अजान देते थे ताकि दूर तक लोगों को आवाज़ पहुंच जाए कि भाई वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, आप तशरीफ़ ले आइए। अब जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे सब जगह होता है, तो ज़ाहिर है इस्लाम टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसने भी किया। बजाय ऊपर चढ़ के अजान देने के आप माइक्रो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आप अजान देकर लोगों को बुला सकते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। अब इसमें क्या परेशानी है मुझे नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, लेकिन क्या लोगों को तकलीफ़ हो सकती है जी। लेकिन यह कि नमाज बुलावा, ये अजान एक बुलावा है नमाज के लिए और बहुत शॉर्ट बुलावा है ये, और लोगों को ये बताने के लिए कि मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया है, अब आप पर अगर किसी को पूजा अर्चना करनी है, किसी को नमाज अदा करनी है तो खुद वो, और क्योंकि ये फ़र्ज़ है, ये कोई सुन्नत नहीं है, फ़र्ज़ है, तो खुद ब खुद वो शख्स ध्यान नहीं रखेगा। वो ज़माना अलग था जब उस ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, नमाज के वक्त लोगों तक नहीं पहुँच पाते थे। क्या आज भी इसका औचित्य उतना ही रह गया है, ये भी मैं समझूंगी। लेकिन सबसे पहले मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, ये जानना चाहूँगी आपसे कि अजान का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे शुरू हुई अजान, सबसे पहले अजान किसने दी थी, कहीं इसका उल्लेख मिलता है कुरान या हदीस में? देखिए, हाँ बिल्कुल उल्लेख तो मिलता है कुरान में, हदीस में, सभी जगह इसका। और कुरान पाक में भी कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, और हदीसों में भी बहुत जगह मिलता है। अज़ान जो है वो नमाज के लिए मुनादी है, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दी जाती थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बिलाल जो है वो ऊंचाई पर चढ़कर आप अजान दो।
اور بلند آواز سے اذان دو آپ. میں اس میں تھوڑا سا میرا الگ ماننا ہے, میں الگ چیزوں کو تھوڑا سا جو گراؤنڈ پر نہیں تو سب سے پہلی نہیں ایک سیکنڈ تھوڑا سا گیان بھی لے لیتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ آپ سے. حضرت بلال نے پہلی بار اذان دی اگر میں غلط نہیں ہوں پیغمبر صاحب کے کہنے پر, تھوڑا اس کے بارے میں جانکاری دیں گے؟ لوگوں کو پتا تو ہونا چاہیے جس پر اتنا وواد ہوتا ہے. یہ شروع کیسے ہوئی تھی؟ بغیر کہے دی تھی, ان کے کہنے پہ دی تھی, کیسے شروعات ہوئی اذان کی؟ تھوڑا یہ اگر یہ کیا ہے یہ کہانی کیسے شروع ہوئی بتا سکیں. نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان اور الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر طے ہیں, اور وہ احادیث میں مختلف کتابوں میں آئی ہے پوری اذان, اور اذان کا طریقہ تقریباً پوری دنیا میں سیم ہے. میں نے بتایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اذان کو بلند کر کے دیں, بلند جگہ سے دیں, اور رواج بھی ایک زمانے تک یہی تھا کہ کہیں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اذان دیتے تھے, اور مسجد میں نہیں مسجد سے باہر کی طرف جا کر کے اذان دیتے تھے تاکہ محلہ میں آس پاس پڑوس کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہے. اور اذان کا جو درجہ ہے وہ صرف پکارنے کا ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کا ہے کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ گریٹ ہے, مہان ہے, اللہ بڑا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت, اور لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کامیابی کی طرف آ جاؤ اور نماز کی طرف آ جاؤ. بہرحال میں آپ کو جو کانسیپٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں سے ہماری بات, اب مائک کتنے دن, بھائی 1450-1500 سال سے اسلام ہے, اور اتنا زمانہ گزر گیا, نماز بھی ہو رہی ہے پابندی سے, اور سارے چیزیں ہو رہی ہیں, اذان بھی پابندی سے ہو رہی ہے اتنے زمانے سے, لیکن یہ مائک کا کانسیپٹ تو ابھی اس صدی کا ہے, بس اس سے زیادہ اور کہاں. اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ مائک پر اگر سپریم کورٹ کوئی ٹپنی کر رہا ہے یا سرکاریں ٹپنی کر رہی ہیں اور کسی سے مائک کو تکلیف ہوتی ہے, اب میرے جیسا مفتی تو نیوز نیشن پہ آ کے پہلے بھی بول چکا ہے کہ اگر اذان جو ہے مائک میں ہو رہی ہے اور اس سے بوڑھوں کو, بزرگوں کو, بیماروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اذان کا مائک میں دینے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے, نہ کوئی مفتی ایسا کہہ سکتا, نہ شریعت ایسا کہتی ہے. اور ہمارے یہاں اذان کا بڑا عجیب سا رواج بنا دیا ہے لوگوں نے. ایک تو الفاظ ان کے اتنے خراب ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں, اذان دینے سیکھتے بھی نہیں ہیں اس کو, اور ایک اذان بہت لمبی کر کے دیں گے, بہت لمبی, 2-2.5 منٹ کی اذان کو 8-10 منٹ میں دیں گے, اور جتنا مائک میں اور مطلب اعلیٰ قسم کا لاؤڈ اسپیکر آ سکتا ہے لا کر کے, جتنا ایکو اس کے اندر دے سکتے ہیں اتنا دیں گے. اور مسجد میں نمازی وہی چند ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, جن کو نماز پڑھنی ہے وہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان دو, بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دو, وہ وقت پر مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ جاتے ہیں. اور چاہے آہستہ سے اذان دو, چاہے زور سے اذان دو, اور جن کو نہیں پڑھنا ہے وہ چاہے چیختے رہیے گا, مسجد کے برابر میں دکانوں پر بیٹھے رہیں گے, وہ مسجد تک جاتے بھی نہیں. یہ توفیق کی بات ہے, اور مسلمانوں کے حالات ابھی اسی طرح کے جو میں بتا رہا ہوں. بگاڑ اس بات کا آیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا پوری سحری مائک بج رہے ہیں, نہ بچوں کا ہوش ہے, نہ بیماروں کا ہوش ہے, نہ بزرگوں کا ہوش ہے, نہ یہ پتا کہ برابر میں جو پڑوسی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کو کیوں خامخواہ 3 بجے جگایا جائے, وہ مسلمان ہی نہیں, اس کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں. تو حالات جو بگڑے ہیں وہ خلاف شرع جانے سے بگڑے ہیں. اور میں آپ کو ایک کانسیپٹ اور بتا رہا ہوں, چونکہ یہاں جماعت اسلامی کی رہنمائی ہے, ابھی پروفیسر صاحب ہیں, ابھی اب مائک آنے کے بعد بھی ایک لمبے زمانے تک یہ مولوی آپس میں لڑتے رہے کہ مائک میں نماز جائز ہے کہ نہیں, اور مائک کی آواز اصلی ہے کہ نہیں, اعلیٰ مکبر الصوت میں نماز جائز ہے کہ نہیں. ندوہ کچھ کہتا تھا, دیوبند کچھ کہتا تھا, یہ کچھ. ایک زمانے کے بعد تو ان میں اب 20-30 سال پہلے اتفاق ہوا کہ مسجد میں جو ہے وہ مائک سے نماز بھی ہو سکتی ہے, اذان بھی ہو سکتی ہے. اور پھر میں کہتا ہوں اگر سرکار اس پر پابندی لگا رہی ہے, سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کو سنا کیوں نہیں جاتا ہے؟ سننا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, میں یہاں پر پروفیسر سلیم انجینئر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, آپ کو پکارنا ہے, بلانا ہے, اور اس کے لیے مائک میں چلائیں یا پھر آپ لاؤڈ اسپیکر میں لمبی اذانیں دیں, اتنی زیادہ اونچائی آواز کی دیں, یہ ضروری نہیں ہے, کہیں بھی اسلام میں یہ کمپلسری نہیں ہے. دیکھیے اسلام جو ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہیں, قرآن کے احکام شامل ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شامل ہیں, آپ نے جو کام کیے, جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی اسلام کا پارٹ ہیں. جن چیزوں کو آپ نے کیا اپنے زمانے میں اور ان کو جاری رکھا گیا وہ ایک اسلام کا پارٹ ہے. تو اسی طرح اذان بھی نماز کے لیے لوگوں کو پکارنے کا ایک ٹریڈیشن ہے باقاعدہ,
اور یہ اسلام کا پارٹ ہے یہ. فرض اور جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جس سے واقعی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، یا کوئی ایسی عبادت جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. تو اس بات کا ضرور خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اذان سے یا آپ کے کسی عمل سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو صرف نام سے تکلیف ہے، بہت سے لوگوں کو مسلمان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے تکلیف ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. لیکن واقعی اگر اس کے لیے تو خود علماء کرام، ہمارے مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے، ہم خود بھی جمعے کی تقاریر میں اس بات کو کہتے ہیں کہ بھئی رمضان کے مہینے میں جو آپ سحری کے لیے لوگوں کو جگاتے ہیں اور مائک پر اعلانات کرتے ہیں، تو بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر روزہ رکھنے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے ایک لمبی مدت تک اگر دیر تک آپ اناؤنسمنٹ کریں گے یا کچھ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو خود علماء کرام اور ہم خود لوگ بھی بتاتے ہیں. لیکن اذان کیونکہ اب ایک ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اوپر چڑھ کر زور سے بولنے کے بجائے مائک میں 1-2 منٹ کا ایک اناؤنسمنٹ جو ہوتا ہے، اور وہ اس کے الفاظ بھی باقاعدہ طے شدہ ہیں، اور وہ الفاظ بھی ایسے ہیں جس میں ایشور کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اور جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم آؤ نماز کی طرف، جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ کامیابی کی طرف. تو بہت سے لوگوں کو تو اذان کے یہ الفاظ، ہمارے دوسرے برادران جو اسلام جن کا دھرم نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ ان کو بڑی شانتی ملتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سکون ہوتا ہے. بالکل، میں اور اس کو پروفیسر سلیم میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب پیغمبر صاحب کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر تھا ہی نہیں، اتنی اونچی آواز ہو ہی نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر اب اونچے لاؤڈ سپیکر کیوں پہلے کی طرح سے ہی کوئی جا کر اوپر سے بول نہیں دیتا؟ آپ کو اتنی اونچی آواز والے لاؤڈ سپیکر کیوں چاہیے؟ اتنی لمبی اذان کیوں کرنی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ آپ ہم سب کر سکتے ہیں، تو اسلام کے ماننے والے کیوں نہیں کریں گے؟ اوپر چڑھ کر اور زور سے آواز پہنچانے کے لیے اتنا زور سے بولیں گے، اس کے علاوہ کیوں نہیں ہم بہت کم آواز میں مائک کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچائیں گے؟ لیکن 15 dB اور 100 میٹر کی یہ جو پیمانہ طے کیا ہے، اسے ماننے میں دقت کیا ہے؟ نہیں کون نہیں مانتا؟ دیکھیے یہ غلط بات ہے کہ مسلمان جو ہے کسی قانون کو نہیں مانتے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن اس کو لے کر ہو ہلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ادھکار سے ونچت کر رہے ہیں. ادھکار تو صرف منادی کا تھا نا، مجھے اعتراض، پرمپرا تو منادی کی تھی. جب من کرے تو ٹیکنالوجی شامل کر لیجئے، اور جب من کرے تو کہیے ٹیکنالوجی جو ہے خراب ہے. سروگیسی میں ٹیکنالوجی اپروف نہیں ہے. اب آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں بحث کو. نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے آپ لوگوں کو ٹیکنالوجی وہاں قبول ہے جہاں آپ کو سوٹ کر رہی ہے، اور جہاں سوٹ نہیں کر رہی ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی خراب ہو جاتی ہے. اسلام کا ایک پرنسپل ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. اسلام ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ کس میں انسان کا فائدہ ہے، کس میں انسان کا نقصان ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. بہت سی ٹیکنالوجی ایسی ہیں جس نے جاپان کو تباہ کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا بم گرانا، کسی شہر کو تباہ کر دینا، تو وہ تو خراب ہے نا، خراب کو خراب ہی کہے گا کوئی. لیکن یہ کہ لاؤڈ سپیکر سے تیز آواز اچھی ٹیکنالوجی کیسے ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کو آپ صرف اذان سے کیوں جوڑ رہی ہیں؟ میں کیونکہ یہاں پر کیا کہتا ہے اسلام میں صرف اذان کی بات کر رہی ہوں. جب میں دوسرے دھرموں پر بات کروں گی تو نشچت طور پر کورٹ نے جو قانون، سنیے سر پروفیسر سلیم، کورٹ نے جو قانون ہے کسی دھرم وشیش کے لیے نہیں کہے ہیں. آپ سمجھیے سب سے پہلی بات میں یہی سمجھنا چاہتی ہوں کہ صبح کے 3 بجے، جو کہ ابھی قاسمی صاحب نے بہت بڑھیا بات کری کہ بھائی روزے دار جو شخص ہے اسے اٹھنا ہے نا سحری کے لیے. میں نے بھی کہی ہے وہ بات میں نے بھی کہی ہے. وہ اذان نہیں ہے جس کی بات آپ کر رہی ہیں، وہ اذان نہیں ہے. اذان تو نماز سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ایک کال دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ 2-2.5 منٹ کی ہوتی ہے. ہم نے جس بات کو کہا ہے وہ رمضان میں سحری کے لیے 2-2.5 بجے سے لوگوں کو جگانا شروع کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس پر تیز آواز میں کچھ نہ کچھ اعلانات ہوتے رہتے ہیں. اس کو ہم ٹھیک نہیں مانتے، اور ہم برابر جمعے کے خطبوں میں اور لوگوں سے اعلانات میں اور اپیلیں جاری کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایسا مت کیجئے، ٹھیک نہیں ہے جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو. لیکن اگر
ہماری عدالتیں اگر تمام لوگوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے کسی نوائز کے لیول کو فکس کرتی ہیں یا کوئی رولز ریگولیشنز بناتی ہیں تو ان کی پابندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کوئی کہتی ہے تو پابندی ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے, نہیں کرنا لازم ہے سب پر. ہاں لیکن یہ کہ عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف اذان کو لے کر پرابلم تو نہیں ہے. ایسا کوئی آدیش ہے جہاں پہ عدالت نے صرف اذان کو لے کر کہا ہو؟ عدالت نے لاؤڈ سپیکر کو کہا, اذان کے لیے اسپیسیفکلی نہیں کہا. عدالت نے لاؤڈ سپیکر کے لیے آواز نردھارت کی ہے, یہ نہیں کہا کہ اس سے تم ہنومان چالیسا, گروانی یا پھر اذان کیا بجا رہے. انہوں نے تو جو ضابطے ہیں کہ اس کا ڈی بی لیول, ڈیسیبل لیول کتنا ہونا چاہیے, ٹائم ہونا چاہیے, اس کی پابندی کریں گے. سب کریں گے. کیا تمام جو کریں گے پابندی اس کی؟ ایک سیکنڈ میں سمجھنا چاہتی ہوں اپنی جانکاری کے لیے. مفتی وجاہت قاسمی صاحب یہاں پر پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھی ٹیکنالوجی تھی, ہم نے استعمال کر لی, دقت کیا ہے لاؤڈ سپیکر لگانے سے؟ کیا اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ بھی اذان اسی طرح سے لاؤڈ سپیکر سے کرتے ہیں؟ کیا وہاں بھی یہ کمپلسری ہے اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میری جانکاری کہتی ہے کئی جگہ ان کنٹریز میں لاؤڈ سپیکر بین ہے اذان کے لیے. ہاں میں تو خود کنٹریز میں جا کے دیکھ چکا ہوں بہت ساری چیزیں کہ جو وہاں ایک اچھی بات یہ ہے, میں آپ کو کہوں گا کہ وہاں قانون کو فالو کرتے ہیں اور مذہب وہاں آڑے نہیں آتا ہے. جب میں جب لاک ڈاؤن لگ رہا تھا, فرسٹ لاک ڈاؤن میں دبئی سے آ رہا تھا, تو میں دبئی میں ایک ہفتہ تھا, تو مجھے وہاں کوئی مسجد پوری دبئی میں کھلی ہوئی نہیں ملی. اور انڈیا میں آنے کے بعد ہمیں مہینوں 20 دن جدوجہد, آپ کے نیوز نیشن پہ میں کئی بار رہا لائیو, اور کہنا پڑا لوگوں کو کہ بھائی مسجدیں جو ہے وہ بند رکھیے گا, اور وہاں ایک اعلان ہوا, سب کچھ بند تھا. یہ اچھی بات ہے کہ وہاں کا مسلمان کسی چیز کو مذہب کے خلاف نہیں مانتا, حکومت جس طرح کا قانون دیتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. بہرحال بات اذان کی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ پچھلے 1500 سال سے اذان کا سسٹم ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. وہ نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک شریعت کا حصہ ہے, اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر اور آج تک ہے, اور قیامت کی صبح تک رہے گا. میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں اور نہ کرنے کی جرت ہے میرے اندر. لیکن دو چیزیں ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر تھا, ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے, ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے, ہماری سہولت کے لیے ہے, لیکن دوسرے کی تکلیف کے لیے ہم کسی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے. اذان بھی بہت اچھا عمل ہے. اب مسلمان محلے میں جہاں اذان ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں دلی میں کئی مسجدوں میں امام رہا ہوں. میں ایک تغلق آباد کی مسجد میں امام تھا, پورا مسلمانوں کا علاقہ تھا, لیکن میرے پاس بالکل مسجد سے پڑوسی آئے, ان کا نام بھی میں ٹی وی پر بتا سکتا ہوں آپ کو, مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب آپ اللہ کر کے یہ میرا اسپیکر بند کروا دیجئے, میرا چھوٹا سا پوتا ہے 4 مہینے کا, وہ بہت ڈرتا ہے اور پھر روتا ہی رہتا ہے وہ جب صبح شروع ہوتا ہے. تو میں نے کہا مؤذن صاحب ان کا یہ ہٹاؤ, دوسری جگہ کہیں لگا دو اس کو. تو میں کہتا ہوں یہ تکلیف کی چیز ہے, اگر جتنی ضرورت ہے. میں نے ایک بات کہی کہ جو فکر مند لوگ ہیں نماز کے لیے, ان کو ہر حال میں آنا ہوتا. کئی بار مؤذن صاحب سو جاتے ہیں, اذان دیتے نہیں لوگ, تو پھر بھی نماز پڑھنے آتے ہیں. کئی بار مائک خراب ہوتا ہے, بجلی نہیں ہوتی, تو پھر بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. میں لاؤڈ اسپیکر کو لوگ بہانہ نہ بنائیں اور اس کا اچھا استعمال کریں. میں نے دیکھا کہ آپ جائیے ادھر سہارنپور, مظفر نگر, میرٹھ, جمعرات کے دن, اور پورا راجستھان آپ چلے جائیے, جمعرات کے دن آپ کو گاؤں دیہات میں محلے پڑوس میں بیٹھنے نہیں دیں گے. مغرب سے لے کے مانگنا شروع کرتے ہیں, سارے مردوں کو بخشوانا شروع کرتے ہیں, اور رات کے 11 بج جاتے ہیں. بوڑھا آرام نہیں کر سکتا, بچہ سو نہیں سکتا, بیمار پریشان رہتا ہے, اور یہ سارے سب کو جنت میں پہنچاتے رہتے ہیں. کسی کو جنت وہاں سے عذاب نکالیں گے, کسی کو کچھ کریں گے. یہ سب ڈرامہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اسلام کا. نہیں, یہ تو میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں, جس کو نماز پڑھنی ہے اور جس کو یہ فرض نبھانا ہے, وہ اذان کا خیال خود رکھے, اذان کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ وقت کا خیال خود رکھے گا اور خود پڑھے گا. جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اذان کی ضرورت نہیں ہے, یا اذان اسلام کا پارٹ نہیں ہے, یا اذان کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے, اصل میں یہ بحث کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس تکلیف کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور اگر حکومت کوئی نارمز بناتی ہے, آپ غلط بریف مت کریے. نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا. پروفیسر صاحب سنیے. ایسا نہیں کہا. میں نے کہا اذان ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گی. میں نے لاؤڈ سپیکر پر بات کی ہے صرف. ہاں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی چیز میں نے کہا اذان ہے, شریعت کا حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے, اور قیامت تک رہے گا. دوسرا, لیکن طریقہ کیا ہو اور اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, یہ بہتر رہے گا. سر وقت کی کمی ہے, مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجئے. مگر ہاں, میری بات مکمل کرنے دیجئے کہ دیکھیے
اذان جو ہے وہ نماز کا ایک حصہ اس معنی میں ہے کہ نماز کے لیے بلاوا ہے وہ، اور اذان ضروری ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر مائک پر ہوتی ہے اذان، اور اس ضابطے اور پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے، لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کا خیال رکھیں جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا۔ اور اگر عدالتیں سب کے لیے کوئی ڈیسیبل لیول طے کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کے پابندی تو سب کرتے ہیں، اور صرف اذان پر اس کو نہیں لانا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ اب کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ جبکہ نوائز پولیوشن پہ میں آتے وقت ایک بڑا ڈیٹیل آرٹیکل پڑھ کے آیا ہوں، نوائز پولیوشن، جس چلیے میں مجھے اچھی کہا بات گیا یہ ہے لگی کہ آپ دونوں نے یہ بات کم سے کم مانی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اذان سے، اذان ہوتی رہے، یہ صحیح ہے، وہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن تکلیف نہ ہو اور قانون کا پالن ہو، اس کا خیال سبھی کریں۔ یہ کسی بھی طرح سے کسی کے دھرم وشیش کو ہانی پہنچانے، اسے دبانے، کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے، آپ کی پرمپراؤں میں خلل ڈالنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے لائے گئے کچھ قانون ہیں جو سبھی دھرموں پر لاگو ہوتے ہیں۔ کیا کہتا ہے اسلام میں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ دونوں اس چرچا میں شامل ہوئے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔